आज परीक्षा आपी का रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। इस घर में काफ़ी चहल पहल थी। ताइमी ने तो नए नए बर्तन भी निकाल लिए थे ताकि मेहमान उनसे खुश हो जाए, और महम बस मुस्कुराकर परीक्षा को देख रही थी, जो गुलाबी रंग के हल्के कामदार सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपी मैं बहुत खुश हूँ कि आप दुल्हन बनेंगी, मध्यम से मुस्कुराहट के साथ कहते हुए परीक्षा को बहुत प्यारी लगी। सबने एक दिन दुल्हन बनना होता है मेरी गुड़िया, देखना तुम भी एक दिन बनोगी। ऋषि की बात पर महम की आंखें चमकी। क्या सच में? उसने बच्चों जैसी खुशी के साथ पूछा। हाँ, हर लड़की का खुदा ने एक मुहाफिज तय किया होता है। देखना तुम्हारे लिए भी शहजादा आएगा और तुम्हारी दुनिया की सारी बुराइयों से प्रोटेक्ट करेगा। माथे पर दुपट्टा सजाकर वो कुर्सी से उठी और महम के रूबरू आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए कैसे कोई शहजादा आ सकता है? मैं तो आम सी लड़की हूँ। महम की मासूमाना बात पर परीक्षा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। अल्लाह पाक ने हर लड़की के लिए एक शहजादा मुंतखब किया होता है। देखना वो आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत देगा। अपने हाथों से उसके बाल संवारती परीक्षा उसे समझा रही थी। परीक्षा ने उसे बिल्कुल माँ की तरह पाला था, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपनी औलाद को पालती है। ये हमाद साहब की फैमिली थी, जिनकी बीवी सुमैया बेगम थी। इनके 3 बच्चे थे, बड़ी 25 साला परीशे और छोटे 22 साला मरियम हमाद, और इनका एक 18 साला बेटा था अरसलान हमाद, और माहम हमाद साहब के छोटे भाई की बेटी थी 20 साला माहिम। खूबसूरती की मिसाल, उसकी गहरी भूरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसके साथ उसकी सफ़ेद रंगत वाली एक शहजादी लगती थी। उसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। कुछ साल बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया, इसलिए वो यहाँ अपने ताया के घर में रहती थी। उसके ननिहाल में कोई था या नहीं, ये आज तक माहम कभी न जान पाई। उसे उस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। ताई को तो माहम एक आंख नहीं बांधती थी। मरियम का रवैया भी इसके साथ लिया दिया सा था, लेकिन परीशे बहुत अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करती थी। कुछ देर तक मेहमान आ गए थे। सारे इस वक्त डाइनिंग हॉल में बैठे थे। छोटा सा ही घर था, मुतवस्सित तबके में रहते थे, जिसे आम जुबान में मिडिल क्लास लोग कहते हैं। छोटा सा घर था, वो कमरे तक एक किचन, छोटा सा डाइनिंग हॉल, छोटा सा सहन था। इन लोगों को परीक्षा बहुत पसंद आई थी और वो रिश्ता पक्का करके जा चुके थे। परीक्षा ने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी जॉब जारी रखी थी, क्योंकि वो गरीब लोग थे और हमाद साहब की 2 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। वो अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी, इसलिए वो नौकरी करती थी। इन लोगों को इसकी नौकरी करने से भी कोई इतराज़ नहीं था। इस तरह इसकी शादी तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और ताई अपने सारे अरमान निकाल रही थी। आखिर इनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी थी। महम का इंटर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद इसे ताई ने आगे पढ़ने नहीं दिया। ये कह दिया कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा और हमारे इतने हालात नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्चा उठा सके। ये दोपहर का वक्त था। मरियम अपने कॉलेज से वापसी पर मोहल्ले की नुक्कड़ वाली दुकान पर रुकी। दुकान पर हस्बे आदत अब्दुल्ला बैठा हुआ था। सुनो, एक ठंडी कोला दे दो, उसे मुखातिब करती हुए आसपास देख रही थी। अब्दुल्ला ने एक बोतल निकालकर उसके सामने रखी और उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। उसने आसपास देखा तो मुकाबले कहीं कुछ नज़र न आया। फिर तक कर अब्दुल्ला से मुखातिब हुई। सुनो, तुम्हारा दोस्त नहीं नज़र आ रहा? वो जानती थी इसके बारे में सिर्फ अब्दुल्ला ही को पता होगा। मेरा दोस्त अब मज़ीद फारिग नहीं रहा, यूनिवर्सिटी में से नौकरी मिल चुकी है, वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग गया है, इसलिए वो तुम्हें कभी गली की नुक्कड़ बाज़ारों में नज़र नहीं आएगा। अब्दुल्ला का अंदाज समझाने वाला था। मरियम के मुंह के जाविये बिगड़े। जल्दी से बैग पैसे निकाल कर इसने काउंटर पर रखे और बोतल उठाकर वापस पलटने लगी। इससे पहले वो पलटती अब्दुल्ला की आवाज़ ने उस कदम जंजीर कर दिए। देखो, तुम हमारे मोहल्ले की लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे भले की बात करूँगा। इसका पीछे छोड़ दो, वो कभी भी तुम्हारी किस्मत नहीं बन सकता। मरियम ने लब भींच कर गुस्सा काबू किया। वापस पलटी और एक शोला बार नज़र अब्दुल्ला पर डाली। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं, ये तुम नहीं जानते। गुस्से से गरजती वो पैर पटकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। मूड शदीद बेजार हो गया था। वो आज कहीं नज़र नहीं आया था। इसे दिल बुझ सा गया।
وہ گھر میں داخل ہوئی تو اماں اور پریشا اپنی بازار کا چکر لگا کر آئی تھی، اور مام خوشی سے پریشا کے سارے کپڑے دیکھ رہی تھی جو اس کے جہیز میں جانے تھے۔ مریم کا دل مزید ویران اور اداس ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ سیدھی کمرے میں آئی، بیگ ٹیبل پر رکھا اور بنا یونیفارم چینج کیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنکھوں کے سامنے 2 کالی سنجیدہ آنکھیں نمایاں ہوئیں اور مریم کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہائے، نہ جانے یہ محبت کیوں انسان کو ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو۔ وہ بڑبڑائی اور پھر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ ایک بار پھر بہانے سے دکان تک آئی اور آج اس کی سوچ کے عین مطابق وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، عبداللہ کے دکان کے باہر بینچ پر، اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مریم کو نہ جانے کیوں اتنی خوشی ہوئی کہ حد نہیں۔ عبداللہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اپنی حد سے بڑھ رہی تھی۔ وہ جو حدود کراس کر جائے پھر ان کے حصے میں خسارے آتے ہیں۔ وہ یکٹک مقابل کو دیکھ رہی تھی جس کی کالی آنکھیں اس وقت اخبار پر مرکوز تھی۔ اس نے ایک بار بھی چہرہ اٹھا کر مریم کو دیکھنے کی زحمت دیکھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون اسے دیکھتا ہے یا کون اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب عبداللہ کی برداشت حد ختم ہوئی تو بلاخر اس نے مریم کو مخاطب کر لیا۔ کچھ چاہیے تھا؟ اس کی آواز سے مریم کا سکتر اٹھا۔ اچانک یہ بدمزہ ہوئی۔ ہاں، ذرا 2 بسکٹ کے پیکٹ دے دو۔ 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے وہ آنکھیں ہوئی آنکھوں سے جسے عبداللہ کو سالم نگل لینا چاہتی تھی۔ یقیناً اسے عبداللہ کا ٹوکنا ناگوار گزرا تھا، لیکن عبداللہ کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ 2 بسکٹ کے پیکٹ اور بقیہ پیسے اس کے حوالے کرتے ہوئے اس نے ایک نظر بینچ پہ بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ مریم نے دل کے بجے کے ساتھ وہ چیزیں پکڑی اور ایک آخری نظر بینچ پر بیٹھے اس وجود پر ڈال کر وہ پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ دکان سے باہر نکل آیا اور اس شخص کے ساتھ بیٹھا۔ تم نے اس لڑکی کی جرت دیکھی ہے؟ بڑے بازار میں تمہیں کیسے تار رہی تھی؟ اسے اتنی بھی شرم نہیں۔ یہاں سارے محلے والے سے اچھے سے جانتے ہیں، کوئی اس کی حرکت پر، اس کے کردار پر انگلی بھی اٹھا سکتا ہے۔ عبداللہ کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا، لیکن مقابل جسے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی، اور اس عبداللہ کو غصہ آیا۔ اس نے ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ سے اخبار چھینی تو وہ ہوش میں آیا۔ میں تم سے ایک بات کر رہا ہوں برہان، وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ برہان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تو کیا میں اسے کہتا ہوں یہاں کھڑی ہو کر مجھے دیکھے؟ وہ لڑکی ہے، اسے اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی آنکھوں میں میرے لیے کیا ہے۔ تم اچھے سے جانتے ہو میری زندگی میں کسی لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سنجیدہ اور سٹ سپاٹ لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ عبداللہ اس کی پوچھ کو دیکھ کر بس نفی میں سر ہلا کے رہ گیا۔ بالآخر پریشا کا شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج اس کی مہندی تھی۔ سارے مہمان چھوٹے سے گھر میں موجود تھے۔ سمیہ بیگم جو دروازے میں کھڑی کسی کو تلاش کر رہی تھی، ان کی نظر برہان پر پڑی۔ برہان ان کے محلے کا لڑکا تھا اور پچھلی گلی میں رہتا تھا۔ برہان بیٹا ذرا بات سننا، وہ چھت پر نا ذرا لائٹ کی کچھ لڑیاں رہ گئی ہیں، پلیز وہ لگا دو گے؟ سمیہ بیگم کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا خالہ، میں لگا دیتا ہوں۔ سر ہلاتا ہوا کمرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف چہل پہل تھی اور مریم جو بیزار سی آس پاس دیکھ رہی تھی، اچانک اس کی نظر برہان پر پڑی اور اس کا سارا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا آج کے دن اسے اس ستم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ماہم جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اچانک سے ایک چھوٹے سے بچے نے روکا۔ ماہم آپی، آپ کو چھت پر تائی بلا رہی ہیں۔ ماہم حیران ہوئی، بھلا چھت پر اسے تائی نے کیوں بلایا تھا؟ پھر اس نے سوچا کوئی ضروری کام ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو تائی سے ڈانٹ دے، اس لیے فوراً چھت کی طرف بھاگی تھی۔ ساری چھت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماہم کو اچانک ہی خوف محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتی اس کے پیچھے کوئی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ماہم اس کی شکل نہ دیکھ پائی۔ وہ ماہم کے قریب آ رہا تھا اور ماہم خوف کے مارے پیچھے ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی آوازوں سے پوچھا۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی، وہ سیدھی سادی لڑکی تھی، نہ اس کے اندر چالاکی تھی اور نہ ہی سمجھداری تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، جو جیسا کہتا تھا وہ ویسا ہی کرتی تھی۔ اس کے اندر عقل بہت کم تھی اور معصومیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ریلیکس ماہم، یہ میں ہوں۔ مقابل کی آواز سے ماہم کو حیرت ہوئی۔ وہ جعفر تھا، پریشا کا خالہ زاد۔ ماہم نے فوراً نیچے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ درمیان میں حائل ہو گیا۔
یہ کیا بدتمیزی ہے جعفر بھائی، میرا راستہ چھوڑے، مجھے نیچے جانا ہے۔ ماہم کا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ یہ کیا تم ہر وقت مجھے بھائی کہتی رہتی ہو؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ وہ اچانک ہی غصے میں آیا تھا اور ماہم کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ راستہ چھوڑے میرا۔ پریشانی اور خوف سے کانپتی آواز کے ساتھ کہتی وہ بھاگ کر نیچے جانا چاہتی تھی، لیکن جعفر نے آگے بڑھتی اس کی کلائی پکڑی، اور بس یہی لمحہ تھا جب ماہم کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، وہ تڑپ کر چیخ رہی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، اور برہان جو سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا، اس نے دیکھا چھت کے اوپر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کون ہو تم اور کیوں اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے؟ برہان کی سنجیدہ اور کرخت آواز سے ایک لمحے کے لیے جعفر کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اس کا ہاتھ فوراً ماہم کا ہاتھ آزاد کر گیا، اور ماہم ڈر کے مارے برہان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیز ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ برہان آگے بڑھ اس نے جعفر کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ جعفر نے بھی چلاتے ہوئے اپنا گریبان چھوڑایا۔ مریم جو برہان سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہی چھت پر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، اور ان کی چیخوں پکار کی آواز نیچے بھی چلی گئی۔ پریشی اور تائی دونوں بھاگتی ہوئی آئی، ان کے پیچھے سارے مہمان تھے۔ ماہم ایک سائڈ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یقیناً اس نے زندگی میں ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سمیہ تائی نے غصے سے پوچھا۔ پریشی فوراً آگے بڑھی اور ماہم کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا، فوراً جعفر بول اٹھا، خالہ میں تو چھت پر تازہ ہوا کھانے کے لیے آیا تھا، نیچے کافی شور تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نہ جانے کون سی محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے برہان اور ماہم کی طرف اشارہ کیا۔ برہان کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی، تو وہیں ماہم کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہم اس کی محبت پر اس طرح ڈاکہ ڈالے گی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ تم زبردستی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہے تھے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ برہان نے دوبارہ جعفر کا گریبان پکڑا اور غصے سے گرجا۔ سمیہ تائی تو پہلے ہی ماہم سے خار کھاتی تھی، انہیں اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ بس ان سب میں میرے بھانجے کا کوئی قصور نہیں، یہ سب کیا درا اس ماہم کا ہی ہوگا، یہ تو ہے ہی منحوس، اسے قسم کھا رکھی ہے یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر ہی رہے گی۔ تائی نے غصے سے ایک تمانچہ ماہم کے منہ پر دے مارا، اور پریشی تو بھونچا کر رہ گئی۔ امی، اس میں غم میں ڈوبی آواز نکلی تھی، یہی سچ ہے خالہ، یہ تو ہے ہی بد کردار۔ جعفر نے دوبارہ ماہم کے کردار پر پرخچے اڑانے چاہے، اور ماہم کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بھرے مجمع میں رسوا ہو رہی ہے۔ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے خالہ، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اوپر جا کر لائٹ کی لڑیاں لگا دو، میں تو وہی لگانے آیا تھا۔ جب میں نے ان دونوں کو دیکھا یہ اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برہان نے دوبارہ اس کو وضاحت دینی چاہی، لیکن سمیہ تائی کچھ سننے کے موڈ میں کہاں تھی۔ بس بہت ہو چکا، اب تم اپنے گناہوں کا پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، سمیہ تائی براہ راست برہان سے بولی، اور برہان حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ آخر لوگ سچائی پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ آج کل کے وقت میں سچائی ثابت کرنا تو جھوٹ ثابت کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سارے مہمان تو چمگوئیاں کرنا شروع کر چکے تھے، اور یہ خاندان تو ہے بد کرداروں کا، ہم نہ جانے اپنے بیٹے کا رشتہ کیوں کر رہے تھے۔ یہ پریشی کی نند تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہم ابھی اور اسی وقت رشتہ توڑ رہے ہیں۔ یہ پریشی کی ساس تھی، اور تائی کو لگا جیسے کسی نے ان کا سانس روک دیا۔ ارے بہن میری بات تو سنیں، گے میری بیٹی نہیں ہے، اس لیے ایسی ہے، ورنہ میری بیٹیاں تو بہت اچھی ہیں۔ سمیہ تائی تو بھونچا کر رہ گئی، لیکن وہ لوگ رشتہ توڑ کر جا چکے تھے۔ تائی کا بس نہیں چل رہا تھا ماہم کی جان نکال دے، لیکن وہ تو درمیان میں پریشی تھی جس نے ماہم کو اپنے احسار میں لے رکھا تھا۔ بس امی بہت ہو چکا، ان لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ رشتہ توڑ کے چلے گئے۔ اچھا ہوا ایسی جگہ پر میری شادی ہوئی ہی نہیں۔ پریشی بہت اچھی اور مثبت سوچ کی مالک تھی، اس لیے اسے رشتہ ٹوٹنے سے کچھ زیادہ فرق نہ پڑا۔ آئے ہائے، تمہارا کیا پتہ، اگر لڑکی کی شادی عین شادی والے دن ٹوٹ جائے نا تو کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، بعد میں رشتے نہیں آتے، لوگ سو باتیں بناتے ہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔
تائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہم کا گلا گھونٹ دے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تائی، جعفر بھائی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تائی کچھ کہاں سننے کے موڈ میں تھی۔ سارے محلے میں اس تماشے کی خبر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ برہان کی ماں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ برہان کی ماں ساجدہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ایسے ایک لڑکی کے کردار کو مشکوک بنا کر وہاں سے چلے آئے، تمہیں ہو گیا؟ برہان، تم اس لڑکی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ برہان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تم میں کیا کرتا اماں؟ میں نے سب کو سچ بتانے کی کوشش کی، کوئی میری بات پہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا، تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ برہان نے کندھے جھکائے۔ ساجدہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہوگی نا، نہ جانے کل رات سے اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ تم ابھی اٹھو اور میرے ساتھ چلو، تم اس کے کردار کے گواہ ہو نا۔ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے، ہم ابھی جائیں گے اور ساری بات کلیئر کریں گے۔ ساجدہ بیگم جیسے فیصلہ کیے بیٹھی تھی، اور پھر برہان کی ایک بھی بات سنے بنا اس کے ساتھ زبردستی حماد صاحب کے گھر کی طرف آئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو سمیہ بیگم نے بہت غصے سے انہیں دیکھا۔ اب کیا رہ گیا ہے جو یہ لڑکا ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے؟ انہوں نے براہ راست ساجدہ بیگم سے پوچھا۔ دیکھیے بہن، کل رات جو بھی ہوا، میں چاہتی ہوں ایک بات ساری کلیئر کٹ ہو جائے۔ ساجدہ بیگم کا انداز لاجو تھا، لیکن تائی کہاں کسی کے سننے کے موڈ میں تھی۔ کل رات جو کچھ ہوا ہماری عزت کا جنازہ نکلا، اس سے زیادہ کیا رہ گیا ہے؟ تائی کی کرخت آواز پر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئی، اور مریم نے حیرت سے برہان کو دیکھا اور اپنے گھر میں دیکھا۔ ریشے اور ماہم بھی ایک ساتھ کھڑی تھی۔ دیکھیے، آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، اور اس کا ثبوت میرا بیٹا خود دے گا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا۔ آپ کی بیٹی کا کردار پاک ہے، اس بات کی گواہی تو میرا بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ساجدہ بیگم نے دوبارہ انہیں سمجھانا چاہا۔ اچھا، اگر اتنا ہی کردار پاک ہے تو لے جاؤ اس گنڈا گند کو ہمارے گھر سے، اور اسے ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی میں۔ سمیہ بیگم کے الفاظ تھے یا دہتے ہوئے انگارے جو ماہم اور مریم دونوں کے حلق تک جلا گئے۔ مریم کو لگا جیسے اسے سر پر دھڑ دھڑ آسمان برس رہا ہے اور کوئی اس کی سانسیں کھینچ رہا ہے۔ وہ تو سالوں سے برہان کی محبت میں گرفتار تھی، وہ اسے کیسے کسی دوسرے کا ہوتا دیکھ سکتی تھی کہ شاید مریم مر ہی جاتی۔ امی، کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پریشا نے صدمے سے پوچھا۔ بس تم بالکل نہیں بولو گی، پہلے ہی تمہاری چھوٹ کی وجہ سے یہ اتنی بدتمیز اور بد لحاظ ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے خاندان محلے کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اگر اب تم بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمیہ بیگم نے پریشے کو ایک گھوڑی سے نوازا۔ تائی، آج پریشے کی سننے کی روادار بھی نہیں تھی۔ برہان تو زلزلوں کی زد میں تھا، تو آپ کو یہی حل آخری نظر آتا ہے اس مسئلے کا؟ ساجدہ بیگم نے دوبارہ سمیہ بیگم سے سوال پوچھا۔ ہاں بالکل، اگر تمہارا بیٹا یہ دونوں پاک ہیں تو لے جاؤ اسے بہو بنا کر۔ بس میری جان چھوڑو، آج کے بعد میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ سمیہ بیگم کے الفاظ تھے یا زہر میں، کم از کم ماہم کو تو وہ زہر ہی لگ رہا تھا کہ تائی سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اتنے ہی آنسو اسے بے مول کرتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ابھی مولوی کو بلا لیں، میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساجدہ بیگم پرسکون تھی، تو وہیں برہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سے برداشت نہ ہوا تو بالآخر وہ بول ہی اٹھا۔ بس تم میرے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گے برہان۔ ساجدہ بیگم نے اسے اتنی سختی سے وارن کیا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ میں جو بھی فیصلہ کر رہی ہوں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو یا تمہارے دل میں میری ذرا بھی عزت ہے، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے جیسے برہان کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر ماہم کو دیکھا، جو نظریں جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور دوسری نظر اس کی مریم پر گئی، جو آنکھوں میں حیرت اور بے بسی اور تکلیف ہوئے برہان کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ اب مریم نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو پلیز یہ مت کرنا۔ ان دونوں کے بعد برہان کی نظر اپنی ماں پر گئی، جس کی آنکھوں میں مان تھا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف دے سکتا تھا، اور دل نے فوراً کہا نہیں، وہ اپنی ماں کی خاطر تو جان بھی دے سکتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں شادی کبھی شامل نہ تھی، وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔
وہ اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب مجبور ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بھی مولوی صاحب آ چکے تھے۔ رشی نے اس کے سر پر لال دوپٹہ اوڑھا، وہ جو اپنے نکاح کے لیے لائی تھی۔ گڑیا، فکر مت کرنا، مجھے پوری امید ہے جو شخص کل تمہاری حفاظت کر سکتا ہے وہ ساری زندگی حفاظت کرے گا۔ بس یاد رکھنا، اب سے وہی شخص تمہارا سب کچھ ہے، وہی تمہارا محافظ ہے، کبھی بھولنا مت۔ ریشم مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھی اور کچھ باتیں ماہم کے دماغ میں پڑ رہی تھی، کچھ دماغ کے اوپر سے گزر رہی تھی، اور مریم جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برہان اس کے علاوہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ماہم، وہ اس کا تھا۔ پھر ماہم کی قسمت میں کیسے جا سکتا تھا؟ اس کا دل چاہا ماہم کی جان لے لے، یا برہان کا گریبان پکڑے اور تڑپ تڑپ کر چیخے اور اسے بتائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ دن میں 50 بار عبداللہ کی دکان کے چکر لگاتی تھی۔ پھر سب یہ کیا ہو رہا تھا؟ رشی 2 منٹ کے لیے ماہم کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی، اور یہی موقع مریم کو ملا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ تم یہ نکاح نہیں کرو گی ماہم؟ اس نے اتنی سختی سے ماہم کو وارن کیا کہ ماہم نے پہلی بار مریم کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اگر تم نے یہ نکاح کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، تم یہ نکاح نہیں کرو گی، تمہیں انکار کرنا ہے۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیا وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد سمیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ نکاح کرو اور ہمیشہ کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میری 2 بیٹیاں ابھی بھی ہیں، تمہاری شادی کروں گی تو ان کے لیے کچھ سوچوں گی۔ ویسے بھی تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ شادی والے دن گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ گئی۔ تمہاری وجہ سے ہم کہیں کے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تائی کا انداز نفرت سے بھرا ہوا تھا، اور ماہم نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ وہ یہ بھول گئی مریم اسے کیا کہہ کر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف تائی کی باتیں گونج رہی تھی، یا پھر پریشے کی۔ اور پھر اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، وہ شخص کیسا ہے۔ دیکھنے سے تو خوبصورت تھا، کالی گہری آنکھیں، مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت۔ وہ 27-28 سالہ خوبصورت مرد تھا، لیکن ماہم نہیں جانتی تھی اس کی قسمت پہ کیا لکھا ہے۔ نکاح کے بعد ساجدہ بیگم اسے ساتھ لے گھر لے آئی، اور باہر ان کی چھوٹی سی کار کھڑی تھی۔ وہ ماہم کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور برہان آگے بیٹھا تھا، اور وہ برہان کے گھر میں آئی تھی۔ ساجدہ بیگم ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے ماہم کو کار سے باہر نکالا، پھر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا گھر تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور ایک کچن، اور چھوٹا سا صحن تھا، کیونکہ یہ مڈل کلاس ایریا تھا۔ یہاں پر سارے لوگ اسی طرح رہتے تھے، کوئی اتنا زیادہ امیر نہیں تھا۔ برہان تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، لیکن ساجدہ بیگم اس کے پاس ہی تھی۔ وہ اسے سیدھا برہان کے کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے ماہم کو بیڈ پر بٹھایا۔ بے شک نکاح کا وقت اور طریقہ صحیح نہ تھا، لیکن میرا بیٹا شاید تمہاری قسمت میں یہی سب لکھا تھا۔ مجھے پوری امید ہے تم میرے بیٹے کو اس گھر کو سنبھال لو گی۔ آج سے تم اس گھر کی بہو ہو سکتا ہے شروع میں برہان کا رویہ کچھ سخت ہو، لیکن تم برداشت کر لینا، کیونکہ اچھی بیویاں اپنے گھر کو بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر جاتی ہیں۔ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اسے کافی نصیحتیں کرنے کے بعد ساجدہ بیگم کمرے سے باہر نکل گئی، اور ماہم بس اپنی انگلیاں چٹکاتی رہ گئی۔ رات کے تک برہان واپس گھر آیا اور کمرے میں آیا تو ماہم بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے دروازہ کھولنے کی آواز پر نظریں اٹھا کر برہان کو دیکھا۔ دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں تھیں۔ وہ کتابیں پکڑ کر اسٹڈی ٹیبل تک آیا اور وہ کتابیں وہاں رکھی، اور پھر الماری سے سنگل کمبل نکال کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم سکون سے بیڈ پر سو سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کہہ کر وہ صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے نکاح سے اب تک ماہم کو کہی تھی۔ ماہم اس طرح کی حالت میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، اور صوفہ پر بڑا تھا اور اس لمبے چوڑے انسان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن وہ پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ شاید بے سکون ماہم سمجھ نہ سکی۔ بہرحال وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت بہت کم ہوتی تھی، ہوتی بھی تو صرف ضروری بات جو ضروری ہو۔ وہ صبح چلا جاتا، پھر رات کے تک آتا تھا۔ پہلے یونیورسٹی پر آتا تھا، اس کے بعد وہ کوچنگ پڑھاتا تھا، اور پھر رات کو ہی گھر آتا تھا۔
وہ سارا دن ماہم کا ساجدہ بیگم کے ساتھ گزارنا تھا۔ آج ماہم سے ملنے کے لیے پریشے، مریم اور اس کا بھائی تینوں آئے ہوئے تھے۔ ساجدہ بیگم جانتی تھی ابھی ان دونوں کے درمیان اتنا اچھا رشتہ استوار نہیں ہوا، اس لیے وہ ماہم کو سمجھاتی رہتی کہ شادی جوڑے کس طرح رہتے ہیں، وہ انہیں کس طرح رہنا چاہیے۔ خود انہیں وقت دے رہی تھی کیونکہ نکاح بہت جلد ہوا تھا اور اچانک ہوا تھا۔ مریم نے حسرت سے ماہم کو دیکھا جس نے محروم رنگ کا کامدار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ سارے باتیں کر رہے تھے اور مریم واش روم کا بہانہ کرتی اٹھی۔ زاہدہ خالہ نے برہان کو مخاطب کیا، جاؤ برہان ذرا اسے واش روم دکھا دو، اور برہان کو چار نچار اٹھنا ہی پڑا۔ پریشے سے مل کر تو ماہم جیسے جی اٹھی تھی، وہ اس سے خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے لے کر صحن میں آیا، پھر سائڈ چھوٹے سے واش روم کی طرف آ کر اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا، لیکن مریم اندر جانے کے بجائے برہان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں پاگلوں کی حد تک چاہتی ہوں اور تم نے ماہم سے نکاح کر لیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں تکلیف لیے برہان سے سوال کر رہی تھی، اور برہان کا سر سپاٹ تھا۔ تم مجھے پسند کرتی ہو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی میں نے کہا تھا کہ مجھے پسند کرو۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، تمہاری اپنی چوائس تھی۔ کوئی پسند آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اور جہاں تک بات رہی مام سے نکاح کرنے کی، تو میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا، سارے حالات تمہارے سامنے تھے۔ لیکن ان سب کے بعد میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی کوئی جگہ نہیں، نہ ہی مجھے کسی اچھی لگتی ہے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو محبت تو دور کی بات ہے، بہتر ہو گیا تو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ برہان نے جیسے آج اس کی ہر امید کو ختم کر دیا تھا اور وہ واپس پلٹ گیا، اور مریم تکلیف کی زیادتی کے ساتھ اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ آج اسے جو تھوڑا بہت برہان پر مان تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ وہ تو یک طرفہ محبت میں گرفتار تھی، اور مقابل نے تو اسے محبت سے دیکھا تک نہیں تھا۔ مریم کا دل چاہا وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ بہت مشکل سے خود پر قابو کرتی وہ اپنا چہرہ دھو کر واپس اندر آئی۔ پریشے نے دیکھا اس کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں آپی، پلیز گھر چلتے ہیں، اس نے فوراً پریشے کو مخاطب کیا۔ پریشے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے بھی مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ماہم سے ملتے واپس چلے گئے۔ یہ محفل برخاست ہوئی۔ کھانا وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ کھانا وہ کھا چکے تھے، اس لیے ماہم کمرے میں آئی تو برہان ہمیشہ کی طرح آج بھی صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں بزی تھا۔ ماہم کا دل چاہا اس سے پوچھے کہ اس کی اور مریم کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، لیکن پھر خاموش رہی، اور ایک جھجک آرے آ رہی تھی۔ وہ بیٹھ کے کنارے ہی ٹک گئی، کتنے ہی پل برہان کو دیکھتی رہی، اور برہان اپنے چہرے پر مسلسل پڑنے والی نظروں کو تپش محسوس کرتا، اور اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر ماہم کو دیکھا، اور پھر سوالیہ آئی برو چکائی جیسے پوچھ رہا ہو کچھ کہنا ہے۔ ماہم کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سنجیدہ اور سپاٹ لہجے کے ساتھ اس نے خود ہی سوال کر لیا۔ ہاں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیسے وہ کب دل کی بات اس کے لبوں تک آ گئی۔ اللہ کہ وہ یہ بات نہیں کرنے والی تھی۔ تم نے امی سے پوچھا؟ برہان نے بنا حیران ہوئے دوسرا سوال کیا، اور ماہم حیران ہوئی۔ اسے ساجدہ بیگم کی بات یاد آئی۔ اس نے ساجدہ بیگم کو بتایا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ برہان سے پوچھ لینا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماہم نے آہستگی سے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کتنے ہی پل برہان اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں صبح یونیورسٹی کا فارم لا کر دوں گا، اسے فل کرنا، پھر تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ سادگی سے جواب دیتے تو دوبارہ موبائل میں مگن ہو گیا، اور ماہم نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اس سے دیکھا، اور اس نے ایک بار پھر کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا، فوراً ہاں کر دی۔ ایک پل کے لیے ماہم کا دل جیسے مسرور سا ہوا۔ وہ دوبارہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہے، سونا نہیں ہے، لائٹ بند کر دو۔ چڑھ ہی گیا تو ماہم ہوش میں آئی، فوراً بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی تیز لائٹ بند کی، اور بیڈ پر آٹ کے لیٹ گئی۔ کنکھیوں سے وہ ابھی بھی برہان کو دیکھ رہی تھی، جو اب موبائل سائڈ پر رکھتا ہو صوفے پر نیند دراز ہو چکا تھا۔ مسلسل ماہم کو نظریں اپنے آر پار محسوس کر رہا تھا۔ ماہم کی نظریں اس کے لیے عزت تھی، عقیدت تھی، جو برہان نے واضح محسوس کی تھی، لیکن فی الحال اس کی زندگی میں کسی بھی لڑکے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا اس نکاح کا اختتام کیسا ہوگا، لیکن اپنی ماں کی خوشی کے لیے وہ کر چکا تھا۔
اگلے دن برہان نے اسے فارم لا دیا اور ماہم نے وہ سارا فارم فل کر دیا۔ اس کے بعد برہان نے خود اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا جہاں وہ خود پڑھا رہا تھا، اور ایک ماہ بعد ہی وہ برہان کے ساتھ یونیورسٹی جانا شروع کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں اسے مختلف ہدایت دے رہا تھا۔ زیادہ کسی پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے گلنے ملنے کی بھی ضرورت نہیں، کوشش کرنا کم سے کم دوستی کرنا۔ یونیورسٹی لائف میں دوستیاں کرنا زیادہ مفید نہیں۔ اس کی کتنی ہی باتیں تھیں جو ماہم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ بس اسپات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ان کی ایک کلاس میں برہان لیتا تھا اور باقی دوسرے پروفیسر لیتے تھے۔ اسے یونیورسٹی آئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا۔ اسے پڑھائی کے لیے کچھ نوٹس کی ضرورت تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے نوٹس کا پوچھ رہی تھی۔ تو پچھلی رو میں لڑکے نے ان کی بات سنی۔ تمہیں کون سے نوٹس چاہیے؟ مجھے بتا سکتی ہو؟ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے اچانک ہی ماہم کو مخاطب کیا اور کچھ پل کے لیے ماہم شل ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ لڑکی کو کیا جواب دے۔ پھر اوکے کہہ کر وہ چہرہ واپس پلٹ گیا۔ اتنے میں برہان کلاس میں داخل ہوا۔ برہان کو دیکھ کر اس لڑکے کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ چلیں سارے اسٹوڈنٹ، آج سب کا سرپرائز ٹیسٹ ہوگا، برہان نے سنجیدگی سے کہتے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ موجود کتاب کو دیکھا۔ یہ کون سا ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں کیا؟ یہ وہی لڑکا تھا جو ماہم کی پچھلی رو میں بیٹھا تھا۔ اس کی بات سنتے برہان کے چہرے پر دبا دبا غصہ نمایاں ہوا۔ شاید آپ نے غور سے سنا نہیں مسٹر بلال، میں نے کہا یہ سرپرائز ٹیسٹ ہے، اور اگر آپ روز کلاس میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سرپرائز ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ ٹیچر کبھی بھی کسی بھی وقت لے سکتا ہے۔ برہان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ مقابل کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ ساری کلاس حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ خیر ٹیسٹ ہوا اور برہان کلاس سے باہر نکل گیا۔ ماہم کافی الجھ کر رہ گئی کیونکہ اس نے پہلی بار برہان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ تمہیں میں کل نوٹس لا دوں گا، اچانک وہ بولا تو ماہم ہوش میں آئی۔ پھر اس بات پہ سر ہلایا۔ نہ جانے کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکا بلال نامی اس سے بات کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی کائنڈ ہو رہا تھا۔ ساری کلاس یہ بات نوٹ کر چکی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اچانک ہی پیچھے سے اٹھ کر اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ ماہم کو خوف نہیں آیا لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگا۔ ماہم اپنا نام بتا کر وہ بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ اسے بلال سے اچھی وائز نہیں آ رہی تھی۔ بے شک وہ اچھا لڑکا تھا لیکن پھر بھی اس طرح اس کا ماہم کے ساتھ آ کر بیٹھنا ماہم کو ناگوار گزرا تھا۔ اگلے دن کہنے کے مطابق بلال نے اسے نوٹس لا دیے تھے۔ وہ جان بوجھ کر یا اپنی مرضی سے ماہم کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ 2-3 دن تک یہ بات برہان نے نوٹ کی تھی، اور آج تو برہان کی صبر کی حد ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تو اسے گراؤنڈ میں ماہم بیٹھی نظر آئی۔ بلال اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں برہان کو بہت غصہ آیا۔ شاید وہ اس کے نکاح میں تھی اس لیے غصہ آ رہا تھا۔ جو اور جیسا بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور بلال کا کوئی کام نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے آس پاس بھٹکے۔ بلال نے اپنے ہاتھ میں موجود نوٹس ماہم کی طرف بڑھائے۔ وہ 2-3 دن سے ہر سبجیکٹ کے نوٹس ماہم کو لا کر دے رہا تھا، اور ماہم جھجکتے ہوئے پکڑ لیتی تھی۔ وہ گراؤنڈ سے باہر نکلا تو برہان ماہم کے پاس آیا۔ یہ تم اس وقت اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے کافی غصے سے پوچھا۔ ماہم گھبرا ہی گئی۔ اس نے برہان کو آج سے پہلے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ نوٹس دے رہے تھے، میں نے لے لیے۔ ماہم اپنا بیگ پکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی، اور دوسرے بلال نے منظر بہت زیادہ غصے سے دیکھا۔ وہ ایک ہی پل ان کی طرف پڑا۔ تبھی تمہیں نوٹس چاہیے تھے تو مجھے بتاؤ، تمہیں لا کر دوں گا، لیکن تم نے اس سے نوٹس کیوں لے؟ برہان کا غصہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، اور ماہم زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں تو بس، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن برہان کہاں اس کی سن رہا تھا۔ آج کے بعد تم کسی لڑکے سے کوئی بات نہیں کرو گی، اور خاص کر اس لڑکے سے تو بالکل نہیں۔ تمہیں کوئی بھی پڑھائی سے مسئلہ ہو، کوئی نوٹس چاہیے ہو، مجھے بتاؤ۔ یہ تم بھول گئی ہو تمہارا شوہر اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہے؟ غصے میں کب اس کے منہ سے تمہارا شوہر نکلا اسے خود اندازہ نہ ہوا، اور بلال دور سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ غصے سے ماہم پر برس رہا تھا، اور بلال کے اندر جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہاں برہان کی اس رویے کی عادی تھی۔ برہان تو اس سے بات ہی بہت کم کرتا تھا، اگر کرتا بھی تھا تو اسپاٹ لہجہ، کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔
اور محبت تو اس نے آج تک برہان کے لہجے میں دیکھی نہیں تھی۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی اور برہان کا فون بجنے لگا۔ وہ موبائل فون پر بات کرتا گراؤنڈ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بلال اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ برہان سے بھی زیادہ غصے میں تھا وہ۔ ماہم مزید الجھ گئی۔ پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اچانک ہی بلال کو ماہم کے آنسو تکلیف دینے لگے۔ کون؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی پروفیسر جو تم پر اپنی دوست جما رہا تھا، جیسے تم اس کی پراپرٹی ہو۔ بلال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور ماہم پریشان ہو رہی تھی۔ برہان کے بارے میں اس طرح غصے سے بات کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تیزی سے وہاں بھاگنے کے چکر میں تھی۔ برہان جو ابھی تک گراؤنڈ کے اینڈ پر کھڑا تھا، اس نے دوبارہ بلال کو ماہم سے بات کرتے دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ واپس پلٹا اور ان دونوں تک پہنچا۔ ایک ہی لمحے میں ماہم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے شاید پہلی بار ماہم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ماہم نے حیرت سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے بلال کو تک رہا تھا اور اس کی حرکت بلال کے جسم میں جیسے زہر بڑھ گئی۔ میں ابھی کیا کہہ کر گیا تھا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ براہ راست ماہم کی آنکھوں میں جھانکتے وہ دبا دبا سا کرایا۔ اس سے زیادہ بلال کی برداشت نہیں تھی۔ تم ہوتے کون ہو ماہم سے اس طرح بات کرنے والے؟ اور اس کا ہاتھ کس حیثیت سے پکڑ رکھا ہے؟ بلال کا تو دل چاہا برہان کا ہاتھ ہی توڑ دے، اور اس کی بات پر برہان کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ماہم تو ان دونوں کو اس طرح دیکھ پریشان ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے نگل لینے کے در پر تھے۔ تو تمہیں یہ جاننا ہے کہ میری کیا لگتی ہے؟ تو سنو۔ اس نے اچانک ہی ماہم کو پیچھے کیا اور آگے بڑھا، اور پھر بلال کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ ماہم میری بیوی ہے۔ صرف ایک فکرہ اور بلال کو لگا کسی نے اس کی جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آج کے بعد میری بیوی سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ انگلی اٹھائی سے اتنی سختی سے وارن کیا کہ بلال کی گرے آنکھیں خون چھلکانے لگی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور ماہم کا ہاتھ پکڑے سیدھا یونیورسٹی کی پارکنگ میں آیا۔ کیونکہ یونیورسٹی کی چھٹی کا ٹائم تھا، اسے گاڑی میں بٹھایا، اپنا غصہ بقابو کرتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور گاڑی کو یونیورسٹی سے باہر نکال گیا۔ نہ جانے کہ اسے بلال کا ماہم سے بات کرنا اتنا تکلیف دے رہا تھا۔ گھر آنے تک اس نے خود کو بمشکل نارمل کیا۔ وہ دونوں کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ ماہم نے اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور خود بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ آج کے بعد تم اس بلال کے آس پاس بھی نہ دیکھوں میں تمہیں۔ وسیلے لہجے میں اسے وارن کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور ماہم الجھ کر رہ گئی۔ آخر سے بلال سے اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ اگلے کچھ دنوں ماہم نے محسوس کیا جیسے بلال اس سے ناراض تھا۔ اس کی طرف دیکھتا تھا لیکن آنکھوں میں شکوہ تھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ تم نے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم برہان کی بیوی ہو؟ اور ماہم حیران تھی کہ وہ اس سے ناراض تو اس طرح ہو رہا ہے جیسے وہ اور ماہم بچپن کے دوست ہو۔ اس دن کے بعد سے ماہم بلال سے کترانے لگی۔ وہ اس کے سامنے نہیں جاتی تھی، کلاس میں وہ اس سے دور سے رہتی تھی، اور بلال نے خود بھی اس سے فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ شاید دل میں کہیں ماہم کے لیے محبت کا گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ وہ برہان کی بیوی ہے، اس نے اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی۔ اچانک شیلف پر ایک ڈائری نیچے گری۔ ماہم نے جھک کر اسے اٹھایا۔ ڈائری کھل گئی تھی اور اس میں سے ایک تصویر زمین پوس ہوئی۔ ماہم نے حیرت سے وہ تصویر دیکھی۔ اس تصویر کو اٹھایا تو اس میں 3-4 لوگ تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ اس نے غور سے پہچاننے کی کوشش کی تو وہ کافی سال پرانی تصویر لگ رہی تھی، شاید 7 سے 8 سال۔ ان میں سے ایک لڑکا تو برہان تھا۔ دوسرے لڑکے پر غور کیا تو بہت دیر کے بعد ماہم نے اسے پہچان لیا، وہ بلال تھا۔ اس کے علاوہ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں اس تصویر میں۔ سارے ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور ماہم حیران ہوئی، تو کیا برہان اور بلال ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے؟ اور کیا وہ دوست تھے؟ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے تصویر ایک لمحے میں کھینچی اور ماہم ہوش میں آئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے برہان سب سے کھڑا تھا۔ تمہارے یہ پاس تصویر کہاں سے آئے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ کی ڈائری سے گر گئی تھی۔ ماہم نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ آج کے بعد میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، غصے سے کہتے اس نے وہ ڈائری اٹھائی، تصویر واپس اس میں رکھی اور پلٹ گیا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتا، ماہم کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔
کیا بلال اور آپ ماضی میں دوست تھے؟ یہ سوال ماہم کا کرنا جائز تھا، لیکن برہان اسے اپنی ماضی کا کوئی راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ واپس پلٹا، چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ بہتر ہوگا تم میرے ماضی سے دور رہو۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کتنی دیر برہان کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد سے وہ ایسا تھا۔ 3 مہینے کافی ہوتے ہیں انسان کو نارمل ہونے کے لیے، لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوا تھا۔ ماہم بھی تو ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی۔ اس کی ماں کو ماں کہتی تھی، کیونکہ ساجدہ بیگم نے کہا تھا کہ جس طرح برہان کی ماں ہوں اس طرح تمہاری ماں ہو۔ اور ماہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کیا میرا حق نہیں میں آپ کی جانوں کہ آپ کے ماضی میں ایسا کیا ہوا کہ 2 دوست دشمن بن چکے ہیں؟ نہ جانے کیوں آج ماہم میں اتنی ہمت ہوئی تھی۔ وہ اتنا سب بول گئی، اور کتنے ہی پل برہان ساکت اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا نکاح جیسے بھی ہوا، وہ حالات جیسے بھی تھے، لیکن میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے، اور میں نے دل میں ہمیشہ اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ لیکن آپ مجھ سے صحیح بات ہی نہیں کرتے۔ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ اس رات بے قصور ہوتے ہوئے مجھ پر بہتان لگایا گیا تھا؟ اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے چھوڑ دیں، لیکن اس طرح مجھے تکلیف مت دیں۔ آپ کا رویہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کی چیئر پر بیٹھی اور پھر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ نہ جانے کیوں ماہم کے آنسو برہان کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سخت خول میں اتنا اندر تک جا چکا تھا کہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ماہم کو کیا تکلیف ملتی ہوگی۔ پہلی بار برہان کو لگا جیسے اس کے ماں کے علاوہ کوئی اس کا اپنا اور بھی ہے جو اس کی خاطر اپنے آنسو بہا رہا ہے۔ وہ بیٹھ تک آیا اور اس کے کنارے ٹک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے ماہم کے آنسو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں۔ ماضی کے وہ راز اگر تم جان جاؤ تو مجھے پورا یقین ہے تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ میرے ساتھ میرا ماضی جاننے کے بعد کوئی بھی لڑکی رہنا پسند نہیں کرے گی۔ اس بار برہان بولا تو لہجہ بہت زیادہ ٹوٹا بکھرا تھا، اور ماہم کے آنسو تھم گئے۔ اسے بے یقینی سے برہان کو دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ پر یقین نہیں کروں گی؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ اگر بڑے مجمع میں میری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے خدا آپ کو بیچ سکتا ہے تو پھر آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں آپ پر یقین کر سکتی ہوں؟ آپ نے بھی تو مجھ پر یقین کیا تھا نا۔ اس رات آپ نے میری حفاظت کی تھی۔ اب میں نے محافظ بن کر میری زندگی میں آئے۔ خدا کی قسم آپ کا ماضی جیسا بھی ہوا اس کی وجہ سے میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میری زندگی صرف آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے میری عزت دی۔ ماہم نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اس کے الفاظ پہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی گرفت میں محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس کی باتوں سے برہان کو کچھ حوصلہ ملا۔ میں اور بلال ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ انفیکٹ وہ میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ کا بیٹا تھا۔ میرے بابا بہت امیر تھے، لیکن ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی، اور ان کی موت کے بعد ان کا سارا پیسہ حکومت نے سلپ کر لیا۔ خیر وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس محلے میں آ کر رہنے لگے۔ عبداللہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس کے ابا میرے بابا کے ڈرائیور تھے۔ انہوں نے ہمیں اس محلے میں یہ مکان کرائے پر دیا۔ یہ مکان ان کا تھا۔ میں، عبداللہ اور بلال، سارا اور تانیہ ہم پانچوں ایک یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ سارا اور تانیہ دونوں وہی لڑکیاں ہیں جو اس تصویر میں موجود ہیں۔ سارا بلال کی خالہ کی بیٹی تھی، اور تانیہ یونیورسٹی میں ہماری دوست بن گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت چلبلی سی، زندگی کھل کر جینے والی لڑکی، لیکن آہستہ آہستہ وہ دوستی کو محبت سمجھنے لگی، اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں نے کچھ ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں اسے صرف دوست سمجھتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا، تانیہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ بہت امیر تھی اور ہم اتنے امیر نہیں رہے تھے، اور ویسے بھی میری زندگی میں تانیہ اور اس کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینا تھا، لیکن بہت کچھ کرنا تھا۔ میں نے اسے سیدھے طریقے سے منع کر دیا، وہ اپنے قدم یہی روک لے۔ مجھے اس سے محبت نہیں، میں اسے صرف دوست سمجھتا ہوں، لیکن وہ نہ سمجھ سکی۔ اور وہ رات جس دن ہمارے یونیورسٹی میں آخری دن تھا، اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اگر میں رات کے پورے 12 بجے یونیورسٹی کی بیگ پر نہیں آیا تو وہ خودکشی کر لے گی، صرف ایک بار میں اس سے مل لوں۔ میں منع کرتا رہ گیا کہ میں نہیں آؤں گا،
لیکن اس نے کہا کہ وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں کیا کرتا؟ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے دوست سمجھا تھا۔ میں چلا گیا اور وہیں کھڑی وہ چکر کاٹ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تانیہ، میں تم سے محبت نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں بہت مقصد ہیں، پلیز تم سمجھو، اور کسی اچھے لڑکے کے ساتھ شادی کر لینا۔ لیکن وہ کچھ بھی سننے کی موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، برہان، میں پاگل ہوں تمہاری محبت میں بالکل پاگل ہو چکی ہوں۔ تم چاہو تو میں تمہارا 10 سال انتظار کر سکتی ہوں، لیکن تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ پلیز مجھے اپنا لو۔ وہ تڑپتی ہوئی کہہ رہی تھی، لیکن میں کیسے اپنا لیتا جب میں اسے محبت ہی نہیں کرتا تھا؟ محبت نصیب سے ہوتی ہے، یہ زبردستی نہیں کی جاتی، یہ خود ہوتی ہے۔ میں واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی جان لے لگی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اسے مطمئن کی اور کوشش کیا، لیکن وہ مطمئن نہ ہو سکی۔ اگلے دن یونیورسٹی کی بیگ پر تانیہ کی لاش ملی۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ اور مجھے یونیورسٹی کے رات 12 بجے نکلتے ہوئے بلال نے دیکھا تھا، اور اسے لگتا تھا تانیہ کے ساتھ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میں اسے سمجھا کر تھک گیا کہ میں تانیہ پر ہاتھ نہیں لگایا، تو میری دوست تھی، میں اسے کیوں تکلیف دوں گا؟ لیکن بلال کو لگتا تھا کہ میں بھیڑ گیا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ اس رات ہم دونوں کی بہت لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ وہ دوبارہ یونیورسٹی میں داخلے لے کر مجھے پریشان کرنے کی ناممکن کوشش کر کے یہاں موجود ہے، ورنہ وہ اپنی پڑھائی پوری کر چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہر لڑکی میرے نزدیک رہتے ہوئے غیر محفوظ ہے۔ تم کہتی ہو میں تمہارا محافظ ہوں، کیا تمہیں بھی لگتا ہے میں ایسا ہوں؟ اس نے تڑپتے ہوئے ماہم سے سوال پوچھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی اور ماہم کے اپنے اشک رواں تھے۔ اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی برہان کیسا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ ایک ساتھ ایک کمرے میں رہ رہے تھے، لیکن کبھی بھی برہان نے اپنی کوئی حد پار نہیں کی تھی، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ ماہم بے سختہ کرسی سے اٹھی اور برہان کے پاس آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بے گناہ تھے اور بے گناہ ہیں، آپ کا کردار پاک ہے، میں یقین کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ایک دن تانیہ کا گناہ گار ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میں صرف آپ کا ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کے علاوہ میں نے آج تک کسی مرد کا تصور نہیں کیا۔ آپ سے پہلے بھی میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی آئے گا، اور نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا۔ وہ ڈکے چھپے الفاظ میں محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور برہان کا دل جیسے کسی نے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ اسے یقین تھا ماہم جیسی معصوم سی لڑکی اس کے سیاہ ماضی کے ساتھ اسے اپنا سکتی ہے۔ ماہم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا، اور برہان اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ آج یونیورسٹی میں لیٹ نائٹ قوالی فنکشن تھا، کیونکہ برہان کی نوکری تھی، اس لیے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس فنکشن میں، تو چار نہ چار ماہم بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ ویسے تو ماہم کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ساجدہ بیگم نے کہا کہ تمہیں بھی یونیورسٹی کے فنکشن میں حصہ لینا چاہیے، اس لیے انہوں نے زبردستی ماہم کو برہان کے ساتھ بھیج دیا۔ برہان سٹیج پر تھا، اور وہ وقفے سے اس کی نظر ماہم پر ہی پڑ رہی تھی، جو سادہ سی بلیک کلر کی فراک کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ آج برہان کی پہلی بار وہ خوبصورت لگی تھی، شاید دل میں اس کے لیے جگہ بننی شروع ہو چکی تھی۔ برہان بیک سٹیج پر چلا گیا، اور اسی لمحے ایک ویٹر غلطی سے ماہم سے ٹکرا گیا۔ سوری مس، میری غلطی ہے۔ وہ سارا جوس ماہم کی فراک پر گر گیا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً ریسٹ روم کی جانب آئی۔ بلڈنگ ساری خالی تھی، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس وائٹ گراؤنڈ میں جمع تھے۔ وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ واش روم کی طرف جاتی، اچانک سامنے سے پروفیسر سعد آتے نظر آئے۔ ماہم کو سرتاپا پیر دیکھا۔ ایوری تھنگ از اوکے مس ماہم؟ اس نے ماہم کو پکارا۔ یہ سر وہ غلطی سے کپڑوں میں جوس گر گیا تھا، بس وہی صاف کرنے جا رہی تھی۔ ماہم اپنے ہی دھیان میں بتا رہی تھی، لیکن اچانک ہی سعد نے اس کا ہاتھ بازو پکڑا، اور ماہم وہ پونچھا کر رہ گئی۔ سر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا بازو چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تم برہان کے اتنے آگے پیچھے کیوں گھومتی ہو؟ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے کہ ماہم 24 گھنٹے برہان کے آس پاس رہتی ہے، اور ماہم کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ ماہم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے،
کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں اس برہان سے، جسے دیکھو ہر وقت برہان کے گن گاتا ہے۔ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں برہان کے پیچھے پاگل ہیں، اور وہ جو لڑکی برہان کو پسند کرتی ہیں پھر وہ میری پسند بن جاتی ہے۔ وہ تانیہ بھی میرا ہی شکار تھی اور الزام برہان پہ لگ گیا، لیکن پھر بھی وہ اس یونیورسٹی میں موجود ہے۔ نہ جانے اس پروفیسر کو برہان سے اتنا کیا مسئلہ تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے ماہم کا منہ دبوچا اور ماہم لرز کر رہ گئی۔ چھوڑے، کوئی مجھے بچاؤ، وہ چیخنے لگی۔ بلال، جس نے ماہم کو بلڈنگ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نامحسوس انداز میں ماہم کے پیچھے ہی بھاگا کہ اسے نہ جانے کیوں انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ برہان نے دیکھا ماہم کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر بھاگا۔ بلال بلڈنگ میں داخل ہوئے تو اسے ماہم کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً سے آواز کی سمت بھاگا تو دیکھا سامنے پروفیسر سعد ماہم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلال کو وہ بہت غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس نے ایک ہی لمحے میں ایک مکہ پروفیسر سعد کے منہ پر دے مارا۔ وہ فوراً ماہم کو آزاد کروائے پیچھے کیا۔ ماہم خوف سے کانپ رہی تھی۔ اتنے میں برہان بھی اندر آ چکا تھا۔ برہان کو دیکھ کر سارے ضبط توڑتی برہان کے پاس گئی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور بلال کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ برہان یہی وہ شخص ہے جس نے تانیہ کے ساتھ، بتاتے ہوئے پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اور برہان کے ساتھ ساتھ بلال کے سر پر بھی دھماکے ہوئے۔ دونوں کی نظریں لمحوں بھر میں ملی۔ بلال کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑا اور اس نے ایک ہی لمحے میں پروفیسر سعد کا سر دیوار میں دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ تڑپ کر چیخا، کیونکہ تانیہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ اتنی اچھی تھی، وہ معصوم تھی، اور پہلی بار اسے ماہم کے اندر تانیہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ ماہم بالکل تانیہ جیسی معصوم تھی، اس لیے اسے لگتا تھا جیسے برہان ماہم کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آج پہلی بار ماہم کو برہان کے سینے میں چھپے دیکھ بلال کو احساس ہوا کہ کتنا غلط تھا۔ جس لڑکی کو وہ برہان سے دور دیکھ رہا تھا، اصل میں تو برہان اس کا محافظ تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ برہان نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ انہوں نے فوراً پروفیسر سعد کو پولیس کے حوالے کیا، اور بلال کا دل چاہا زمین پھٹے اور وس میں سما جائے۔ اس نے ایک پل کے لیے برہان پر یقین نہیں کیا تھا۔ ماہم اب تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماہم کو اپنے سینے سے لگائے برہان کو بھی اس کی طبیعت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ ماہم نے اپنے آنسو صف کرتے اسباب میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ دونوں یونیورسٹی سے نکلتے، بلال کی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ برہان، اس نے سالوں بعد برہان کا نام پکارا تھا۔ برہان رکا مگر پلٹا نہیں۔ میں جانتا ہوں میری غلطی معافی کے لائق نہیں، میں نے تم پر شک کیا، لیکن کیا کرتا، تانیہ میرے لیے دوست کم بہن زیادہ تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھا، اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس رات میں نے دیکھا اور اس پر یقین کر لیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ برہان نے ماہم کو چھوڑا اور واپس پلٹا۔ قدم قدم چلتا بلال کے سامنے آیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں جانتا ہوں تم غلط نہیں تھے، بس غلط ہماری قسمت تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے، اور آج بھی تم میرے لیے دوست ہو۔ برہان کی بات پر بلال نے حیرت سے اپنا چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر بے ساختہ آگے بڑھا اور بلال اس کے گلے لگ گیا۔ برہان کو لگا جیسے سالوں بعد کسی نے اس کے جسم میں سکون اتارا ہے۔ خدا کی قسم، اس پروفیسر کو تو میں اتنی بری سزا دلواؤں گا کہ تانیہ کی روح پر سکون ہو جائے گی۔ وہ ہر اس لڑکی کے ساتھ انصاف ہو جو تعلیمی اداروں میں غیر محفوظ رہتی ہے، اور خدا ہر لڑکی کو تمہارے جیسا محافظ شوہر دے۔ بات کے آخر میں وہ مسکرایا، برہان بھی مسکرا دیا۔ اس کے بعد وہ واپس پلٹا، ماہم کا ہاتھ پکڑا اور اس نے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ اسے لگ رہا تھا آج زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جس دن بلال کو پتہ چلا ماہم برہان کی بیوی ہے، اس دن سے بلال نے اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ برہان نے کڑی محنت کی، اپنے والدین کی ساری پراپرٹی بازیاب کروا لی تھی، اپنے والدین کی موت کا بدلہ بھی لے لیا تھا، اور پروفیسر سعد کو پھانسی کے تختے پر لا کر چھوڑا تھا۔ شاید ماہم نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو سکون دینا تھا۔ برہان خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں ماہم جیسی بیوی آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ماہم کے لیے محبت بڑھتی گئی، اور ان دونوں کا رشتہ بہتر ہو گیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے،
اور خدا انسان کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔